अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आप देख रहे हैं आज का सच। अच्छा जी, आज मैं आपको 3-4 ऐसी खबरें दूंगा जो बड़ी पाकिस्तान के लिए कंसिक्वेंशियल हैं, यानी कि जिन खबरों से असर पड़ सकता है। उन खबरों की थोड़ी सी एनालिसिस और वजाहत भी कि उन खबरों का आपको और मेरे लिए मतलब क्या है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि आज जी फुल कोर्ट का इजलास था, जैसे ज़िया आफरीदी की क़यादत में। यानी फुल कोर्ट होता है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी होती है, सर जोड़ती है, और इस हवाले से बड़ी तवक्कुआत थी कि शायद आईनी अदालतों के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर लें, 26वीं तरमीम का कुछ करेंगे, बहुत बड़ा कोई खड़ाक होने लगा। लेकिन खड़ाक नहीं हुआ। जो हुआ है उसमें एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से ये है कि जी उनका मंसूबा कबूल कर लिया गया, मगर दूसरी बात जो हुई है मंसूबा केसों के डिस्पोजल के लिए, मगर दूसरी बात ये वाज़े तौर पर सामने आ गई है कि आइनी बेंचेस का कोई जिक्र नहीं किया गया और कहा गया कि जी हम बेंचेस वो बनाएंगे जो दीवानी और फौजदारी मुकदमात को वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कितने मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, इस पर भी बात हुई और बड़े स्पीड के साथ ये फैसला किया गया कि मुकदमात को निपटाया जाएगा। ये खुशखबरी है आवाम के लिए, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए कोई शायद अच्छी खबर ना हो। दूसरी बात जी, सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी गई है। यूट्यूब जो सुप्रीम कोर्ट के हाथे में वीलॉगिंग है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है कि आप वहाँ पर वीलॉग नहीं कर सकेंगे। अब आपको सुप्रीम कोर्ट की हदूद से बाहर जाकर वीलॉग करने पड़ रहे हैं। तो ये भी एक पेशरफ्त आई है, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस ना खुद वीलॉग देखते हैं और वो ना ही इस चीज़ को इनकरेज करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को कोई स्कैंडलाइज किया जाए। तो ये इसकी क्या पेशरफ्त और इसके क्या असरात हो सकते हैं, ये भी बात करेंगे। तीसरा, आज इमरान खान साहब से उनकी बहन अलीमा खान की भी मुलाकात हुई है, बाकी लीडरों की भी मुलाकात हुई है। उनकी सेहत के हवाले से तशवीश सामने आई और कहा गया कि जी उनकी तबीयत ख़राब है, उनको उल्टियाँ आ रही हैं। और उसी दिन आज इमरान खान साहब ने सुलह करवा ली है जी फवाद चौधरी की और सलमान अकरम राजा की। उस सुलह के क्या असरात हो सकते हैं वो भी बात करेंगे। और आखिरी खबर ये कि फ़खर ज़मान को टीम से निकाल दिया गया है, ये तो बड़ी ज़्यादती है। इस हवाले से बताऊंगा कि फ़खर ज़मान अपनी रिटायरमेंट पे गौर कर रहे हैं। इतनी सी उम्र में इतने इम्पैक्टफुल बैट्समैन अगर रिटायर हो गए तो पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती होगी। इस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब। जी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आ रही हैं और इन्हीं बड़ी खबरों में एक खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो यूट्यूब है ना, वहाँ पे यूट्यूब का आपको पता ही है कि बड़ा मसला बना था चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के दौर में। तो सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूब का इतना इन्फ्लुएंस था कि फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की भी बाकायदा कोशिश की जाती थी, या जो भी वीलॉगिंग होती थी उससे फ़ैसलों पे बाकायदा असर पड़ता था, क्योंकि लोग समझते थे, सुनते थे, देखते थे और इन्फ्लुएंस होते थे, जो कि एक मतलब होना नहीं चाहिए उसूलन, लेकिन नज़र आता था। उसमें बातचीत होती थी, कई दफ़ा गुफ्तगू भी हुई, यूट्यूबर से बात हुई जजों की, मज़र जज साहिबान की। अब क्या हुआ कि जी वहाँ पर पाबंदी लग गई और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हदूद में जो पार्किंग से बाहर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि वीलॉगिंग आप नहीं कर सकते, आप उससे बाहर वीलॉगिंग कर सकते हैं। तो कई जो यूट्यूब करते हैं रेगुलरली, मैं भी यूट्यूब कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वो कोई गलत लोग करते हैं, लेकिन बहरहाल यूट्यूब जो एक सिस्टम था वहाँ पे होना और हर वक्त ये जाना और हर किसी से सवाल करना, ये अब मुश्किल हो गया और वहाँ पर यूट्यूब पे पाबंदी लगा दी गई है। और क्योंकि पहले भी आपको पता है, कुछ दिन पहले ये वाक़या हुआ कि किसी यूट्यूबर ने चीफ़ जस्टिस की तस्वीर बनाने की कोशिश की, नए चीफ़ जस्टिस की, जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे। उस वक्त के बाद से एसपी सिक्योरिटी को तब्दील कर दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने बड़ा बुरा मनाया और शायद इसी वजह से ऐसे अहकाम दिए गए हैं कि यूट्यूब शूटिंग और यूट्यूब का वीलॉग करना वहाँ पर उसको रोक दिया गया। दूसरी खबर की तरफ आते हैं जी, और वो खबर है कि फुल कोर्ट इजलास था और वो असल चीज़ थी कि फुल कोर्ट इजलास में आज क्या होना है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया इसलिए गया क्योंकि 6 माह बाद फुल कोर्ट इजलास हुआ है और इन्हें आते ही बुलाया था। फुल कोर्ट इजलास में ये कहा जा रहा था कि शायद कोई ऐसी चीज़ हो कि 26वीं तरमीम को रिजेक्ट करने का फ़ैसला होगा। जी ये तरमीम को तो हम मानते ही नहीं हैं। दूसरा ये फ़ैसला हो सकता है कि जी जो मखसूस नशिस्तों के केस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, उसका कोई फ़ैसला किया जाए कि क्यों नहीं हो रहा, और कोई बड़ा खड़ाक हो। और इससे हुकूमत की भी सांसें बंद थी कि क्या हो रहा है। अपोजिशन भी सोच रही थी, सहाफ़ी भी सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्या फ़ैसला होगा। हुआ क्या कि जी एक प्रेस रिलीज़ आई है और प्रेस रिलीज़ बहुत ही सिंपल है, मेरे सामने है। उस प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि ये इजलास जो बुलाया गया था, ये इजलास किस लिए बुलाया गया था। ये इजलास इसलिए बुलाया गया था कि जी जो मुकदमात ज़ेर समाअत हैं उनको जल्द निपटाने का कोई तरीक़ाकार वज़ा किया जाए। उसमें रजिस्ट्रार बैठे उस इजलास में इत्तेफाक की बात है कि उस इजलास में जस्टिस मंसूर जो कि उम्रे पे गए हुए वो भी शरीक हुए वीडियो लिंक के ज़रिए। तो गोया सारी सुप्रीम कोर्ट बैठी और इत्माद में उन्होंने लिया। एक तासुर गया यूनिटी का भी, और जनाब चीफ जस्टिस ने बैठ कर कहा कि जी
رجسٹرار نے وہاں پر رپورٹ پیش کی کہ جی اتنے مقدمات پینڈنگ ہیں. پتہ ہے آپ کو کتنے مقدمات پینڈنگ ہیں؟ 60,000 کے قریب مقدمات ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. 59,113 شاید کچھ اس طرح کا فگر ہے. اور اتنے مقدمات زیر سماعت ہیں. ان کو کون پینڈنسی کو ختم کرے گا؟ تو اس پہ فیصلہ ہوا کہ ان کو تیز ان پینڈنسی کو ختم کیا جائے گا. اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے 2023 میں ایک پلان دیا تھا، کیس مینجمنٹ پلان، کہ کس طرح کیسز کو مینیج کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پلان اچھا ہے اور اس پلان کو اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اس پلان کے تحت کیا ہوتا تھا کہ ایک سٹینڈرڈز طے کیے جائیں، یکساں معیارات طے کیے جائیں کہ ان سٹینڈرڈز کے اوپر کیسوں کو جج کر کے جلدی جلدی فارغ کیا جائے. دوسرا، آئی ٹی کا استعمال کیا جائے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، کمپیوٹر کو یوز کر کے کیسز کی سماعت کو تیز کیا جائے. اچھا، اس میں محلہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کا بھی کچھ رول ہے یہ جو سسٹم ڈیولپ کرنے میں. اور لا اینڈ جسٹس کمیشن میں لوگوں نے، وہاں کی سیکٹری ہیں مس رفت صاحبہ، اور ان لوگوں نے بھی کوئی ڈیوائس کر کے ان کو دیا تھا کہ کیسز کی ڈسپوزل سپیڈی کیسے ہو. اس حوالے سے انہوں نے بھی کوئی کردار ادا کیا تھا. بہرحال سسٹم بنایا گیا کہ اس طریقے سے جلد کرنی ہے. کہا یہ گیا کہ جی 1 مہینے تک اس سسٹم کو آزمایا جائے گا. 2 دسمبر کو دوبارہ اجلاس ہوگا اسی جو فل کورٹ کا، اور اس میں جائزہ لیا جائے گا کہ ہم نے اس مہینے میں کیا اچیو کیا. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. دوسرا کہا گیا کہ جی جو یہ سسٹم ہے ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور کہا گیا کہ جی چھوٹے چھوٹے بینچز بنائیں گے، 2 رکنی 3 رکنی بینچز، جو کہ دیوانی اور فوجداری مقدمات کا جلد ڈسپوزل کریں گے. یہ سارا اعلامیہ تھا. اب اس میں کوئی سیاست کی بات نہیں، کوئی ترمیم کی بات نہیں، کوئی اور چیز نہیں، ایسی چیز نہیں جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہوں یا ترمیم ہے یا کوئی مخصوص نشستیں ہیں، تو کوئی چیز نہیں تھی. بڑا کلیئر سا میسیج تھا. اچھا، اس میں جو مجھے خبر نظر آتی ہے اس میں یہ خبر نظر آتی ہے کہ جی اس میں ایک تو جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر نے مان لیا 26ویں 11ویں ترمیم کے تحت بننے والے چیف جسٹس جناب جسٹس یحییٰ آفریدی کو اپنا لیڈر مان لیا، اپنا چیف جسٹس مانا، اور ان کو فل تعاون کا یقین دلایا. پھر اس کے علاوہ اس میں صرف دیوانی اور فوجداری مقدمات کی بات کی گئی، آئینی مقدمات کا ذکر نہیں کیا گیا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ 26ویں ترمیم کو مانا گیا اور آئینی مقدمات کے لیے ظاہر ہے جوڈیشل کمیشن بیٹھے گا، جو جوڈیشل کمیشن جس میں حکومت کے لوگ بھی ہیں، ججز بھی ہیں، 5 ججز ہیں، 5 حکومتی ووٹ ہیں، 2 اپوزیشن کے ووٹ ہیں، اور ایک جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کا بندہ ہے. 13 رکنی کمیشن ہے. وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا آئینی نوعیت کا کیس، جو کہ آئینی نوعیت کے تو بہت کیسز ہیں، جیسے مخصوص نشستوں کا کیس بھی جس میں آئین کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ سارے کیسز اب وہ فیصلہ کریں گے کس کے پاس کون سا کیس لگے گا، اور وہ رکن کون، وہ بینچ کون سا ہوگا، اس بینچ کا سربراہ کون ہوگا. یہ بڑا ملٹی بلین ڈالر کویسچن ہے کہ پاکستان میں اس کا سربراہ، کیونکہ اس کی بہت پاور ہوں گی. یہ جو باقی بینچز ہیں یہ تو صرف کسی کے جائیداد کے جھگڑے، قتل کے مقدمات، عام لوگوں کے مقدمات ڈیل کریں گے. وہ جو ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو مقدمات ہوں گے اور جو اس طرح کے فیصلے اس پہ بات کریں گے. تو جناب یہ فل کورٹ کا احوال تھا، اور فل کورٹ میں کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس سے کوئی بڑی خبر ملے یا سنسنی خیز خبر ملے کسی کو بھی، میرے سمیت. تو لیکن یہ بات ہے کہ کم از کم اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہی حکومت کے حوالے سے بات ہوئی، نہ سیاست کے حوالے سے کوئی بات ہوئی. ساری خالصتاً پروفیشنل تھا، جس کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اب اپنے ادارے کو بہتر کرنے کے لیے، تیز کام کرنے کے لیے، جائے اس کے کہ دوسرے اداروں کے کاموں میں گھسیں اور کچھ کریں، اپنے ادارے کو بہتر کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے، جو کہ خوش آئند ہے. آج خود وہ بیٹھے بھی، پہلا دن تھا ان کا بطور چیف جسٹس، اور کوئی 30 کے قریب مقدمات انہوں نے ریکارڈ کوئی 1 گھنٹہ چند منٹوں میں طے کیے. تو ایک سپیڈی ڈسپوزل کا ایک آغاز کر دیا گیا ہے، جو کہ آپ کو بتایا تھا کہ پروفیشنل جج کے طور پہ کریں گے، وہ اب انہوں نے شروع کر دیا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آج کئی لوگوں نے ان سے ملاقات کی، ان کی بہن علیمہ خان نے ملاقات کی، اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو نہ جیل میں اخبار مل رہا ہے، بڑی بری کنڈیشن میں، ناقابل بیان ہے ان کی حالت، اخبار نہیں مل رہا، ٹی وی نہیں مل رہا، اور ان کو کھانا لنگر کا دیا جا رہا ہے، اور کھانا کھا کے ان کو الٹیاں آتی ہیں اور وہ کھانا نہیں ان سے ہضم ہو رہا. تو یہ حالت بہت خراب ہے. اس حوالے سے انہوں نے آ کے بات چیت کی. اس کے علاوہ جیل میں آج انہوں نے صلح کروائی عمران خان صاحب نے. جی بہت جھگڑا چل رہا تھا سلمان اکرم راجہ کا اور فواد چودھری کے بھائی جو ہے فیصل چودھری وکیل ہیں، ان دونوں کا جی جھگڑا چل رہا تھا. پہلے فیصل چودھری نے جا کے اس دن شکایت لگائی تھی خان صاحب سے کہ باہر آپ کی قیادت کیا کر رہی ہے. اس کے بعد سے فیصل چودھری کو سارے واٹس ایپ گروپوں سے نکال دیا تھا انہوں نے، اور پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم ان کو نکال رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو باہر کی قیادت تھی. لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ دونوں بھائی ہیں. اور آ کے فیصل چودھری نے باہر آ کے کہا جی کہ میرے بھائی ہیں سلمان اکرم راجہ. اور فواد چودھری نے کہا، فواد چودھری کو بھی میسیج عمران خان نے بھیجا فیصل چودھری کے ذریعے کہ جی آپ تنقید نہ کریں جو قیادت ہے. تو فواد چودھری نے کہا جی عمران خان کا حکم ملا تو میں تنقید نہیں کروں گا. گویا فواد چودھری کے راستے اوپن ہو گئے ہیں کہ پارٹی میں، پی ٹی آئی میں واپس شامل ہو جائیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں فیصل چودھری، فواد چودھری بڑے مناسب سے لوگ ہیں، کامن سینس سے بات کرتے ہیں. جب بھی ان سے بات ہوئی ہے وہ اس پارٹی میں
میں نے ایک فواد چودھری کا انٹرویو کیا تھا جب مریم نواز زیر طاب تھیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے سوال کیا تھا، اس وقت مریم نواز کا نام لینے پہ ٹی وی پہ پابندی تھی، پرائیویٹ میڈیا، پبلک میڈیا، ساروں پہ. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ پابندی رہنی چاہیے، تو انہوں نے کہا جی یہ میں اس کا حق میں نہیں ہوں، یہ سینسرشپ نہیں ہونی چاہیے اور پابندی ختم ہونی چاہیے، ان کے بیانات بھی اخباروں میں اور ٹی وی میں آنے چاہیے. وقت دیکھیں یار، ایک وقت تھا کہ ان پہ پابندی تھی، ان کا نام لینے پہ، لکھنے پہ پابندی تھی، اور آج دیکھیں کہ اور عمران خان کی حکومت تھی، آج ان کی حکومت ہے اور عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں جو میڈیا والے. تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. تو یہ جی عمران خان صاحب کے محاذ پہ یہ ہوا. آخری خبر جی آج کی، اور وہ ہے بڑی پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی اچھی خبریں آئی تھیں. ٹیسٹ بھی 2 جیتا، لیکن جو آج گیری کرسٹن نے استعفیٰ دے دیا، جو پاکستان کے کوچ تھے، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے سلیکشن میں ووٹ نہیں دینے دیتے، یا سلیکشن میں میری کوئی کردار نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں. بہت بڑے کوچ تھے ویسے، انہوں نے انڈیا کو ورلڈ کپ جتوایا تھا اور اچھے کوچ تھے. اور دنیا میں ان کی کہا جا رہا ہے کہ ان کی سی وی بہت مضبوط ہے ایز اے کوچ، لیکن انہوں نے پاکستانی ٹیم کے ساتھ نہیں چل سکے. کرکٹ بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے ساتھ ان کے جو معاہدے تھے کہ ہمارے ساتھ 10 مہینے رہیں گے، 1 مہینے کی چھٹی کریں گے، 11 مہینے ٹیم کے ساتھ رہیں گے، وہ رہتے ہی نہیں ہیں، وقت نہیں دیتے. تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں کرکٹ بورڈ کا زیادہ قصور نہیں ہے، قصور گیری کرسٹن کا یہ ہے کہ وہ اس معاہدے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو کرکٹ بورڈ کا قصور ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کے فخر زمان، جو کہ پاکستان کے بہترین بیٹر ہیں، جنہوں نے امپیکٹ پلیئر ہیں، چیمپئنز ٹرافی جتوائی تھی، ابھی نیوزی لینڈ کے خلاف میچ تھا ورلڈ کپ میں، وہ اتنا اچھا جتوا رہے تھے، وہ ٹائی ہو گیا تھا بعد میں بارش کی وجہ سے، لیکن وہ کھڑے ہو گئے اور انہیں چھکے چوکوں کی بارش کر دی تھی. تیز ترین پاکستان کی ورلڈ کپ کی سینچری بنائی تھی. امپیکٹ پلیئر ہیں، یعنی کہ بڑے میچ میں ان کو پرواہ نہیں ہوتی. میگرا کو چھکا مار دیا اتنا، وہ میگرا سوری یہ جو ابھی ان کے بالر ہیں، آسٹریلین فاسٹ بالر ہیں، ان کو جناب چھکا اٹھا کے مار دیا. تو یہ اس طرح کے پلیئر تھے، ان کو جناب نکال دیا گیا. اور وجہ کیا بنی؟ انہوں نے کہا کہ جی بابر اعظم کو کیوں نکالا گیا ٹیم سے. انہوں نے یہ صرف کہا تھا ٹویٹ میں کہ بابر اعظم کو نہیں نکالا جانا چاہیے تھا. اس طرح کا پلیئر کوہلی نے اتنے میچوں میں نہیں چلے، تب بھی ان کو ٹیم سے نہیں ہٹایا گیا. تو اس طرح کے پلیئر کو ٹیم سے ہٹانا اچھی بات نہیں ہوگی، ابھی بھی ٹائم ہے، ان کو رکھا جائے. اس بات پہ بورڈ کو بہت خفگی ہوئی اور انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے ٹویٹ کیا، یہ ٹویٹ الاؤ نہیں ہے ایسے کھلاڑیوں کو. تو بہرحال ایسے کھلاڑی کو تنبیہ کر کے کوئی اور ڈسپلن ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ڈسپلن کی بات غلط نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنے مینجمنٹ کے خلاف اس طرح کی ٹویٹ پبلکلی نہیں کر سکتے. آپ اندر بات کر سکتے ہیں لیکن باہر آ کے نہیں کر سکتے. لیکن اس طرح کے کھلاڑی کو تنبیہ کی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے ان کا سینٹرل کنٹریکٹ ہی ختم کر دیا. اور اس کے بعد اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میں ریٹائر ہو جاؤں. ان کے قریبی ذرائع کے مطابق انہوں نے دیا کہ اسی عمر میں وہ ریٹائر ہو جائیں، کیونکہ وہ دل برداشتہ ہو گئے ہیں. لیکن یہ اگر وہ ریٹائر ہو گئے تو پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا. بڑے زبردست پلیئر تھے اور بڑے زبردست پلیئر ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہیں. پاکستان کو سمجھنا چاہیے ایسے دلیر پلیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو نکالنے کی میں تو بڑی بھرپور مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ارباب اختیار ہیں وہ نوٹس لیں، ہوش کے ناخن لیں اور سمجھیں کہ یار اس طرح کے کھلاڑیوں کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے. کبھی پاکستان کو چیٹ نہیں کیا، ہمیشہ پاکستان کے لیے کھیلیں، ہمیشہ پاکستان کو میچ جتوانے کی کوشش کی ہے، متعدد دفعہ سنگل ہینڈڈلی جتوایا ہے. تو ایسے کھلاڑی کو موقع دینا چاہیے. اور انہوں نے کوئی بال ٹیمپرنگ نہیں کی، کوئی اور اخلاقی کام نہیں کیا. ایک ٹویٹ کی تھی اور ایک کھلاڑی کے حق میں ٹویٹ کی تھی اور اپنی ایک ایسٹ کے حق میں ٹویٹ کی تھی. اس موقع پہ بابر اعظم نے کوئی ٹویٹ نہیں کی. ویسے میں سمجھتا ہوں ان کو کرنی چاہیے، ان کے حق میں ٹویٹ نہ کریں، کم از کم بات ہی کر لیں. تو ان کی بات نہیں کی. بہرحال ان کو ہٹانا ایک بہت افسوسناک ہوگا. بورڈ اب پتہ نہیں کیا فیصلہ لیتا ہے. اگر لیکن ریٹائر ہو گئے فخر زمان تو بورڈ کی شامت آ جائے گی، کیونکہ ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ فخر زمان کی بہت بات چیت کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو ضرور رکھنا چاہیے، ان کو نہیں نکالنا چاہیے. یہ ایک بڑا افسوسناک بات ہوگی. تو یہ تھی جی آج کی خبریں. امید آپ کو پسند آئیں گی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.